अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखर। नाज़रीन, आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में हम बात करेंगे तुर्की में हुए धमाकों की और तुर्की के दरवाज़े पर दहशतगर्दी की दस्तक की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शाम के तबाहकुन हालात से अगर कोई मुल्क बुरी तरह मुतासिर हुआ है तो वो तुर्की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुर्की ने शामी मुहाजिरीन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। तबाहाल, मुसीबत ज़दा और बेघर शामी अवाम की तुर्की हर मुमकिन मदद जारी रखा हुआ है, लेकिन साथ ही तुर्की पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए शाम में बागियों और दहशतगर्दों को मदद भी फराहम कर रहा है, जबकि तुर्की इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता है। अब जबकि शाम में पिछले 5 बरसों के बाद अबूरी जंग बंदी पर अमल किया जा रहा है, रूस ने अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया है। कहा जा रहा है कि दाइश बहुत हद तक पसपा हो गई है और शाम के दहशतगर्द लीबिया के बशमूल दीगर पड़ोसी ममालिक में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि लीबिया में दाइश के दहशतगर्दों की बड़ी तादाद रूपोश हो चुकी है। ताहम इसी दौरान शाम के पड़ोसी मुल्क तुर्की में एक हफ्ते के दौरान 2 धमाके किए गए जिसमें भारी जानी नुकसान हुए। अगरचे तुर्की हुकूमत कुर्द बागियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन यहाँ कई एक रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि दाइश के बिखरे हुए दहशतगर्द तुर्की को निशाना बना सकते हैं। हम आज इसी संगीन सूरत हाल पर बात करेंगे। क्या अब तुर्की दहशतगर्दों के निशाने पर है? मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एम ए माजिद साहब और सियासी तजिया निगार सैयद सज्जादुल हसनैन साहब। मैं दोनों मेहमानों का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में फ़ोन लाइन के ज़रिए शजीउल्लाह फ़रासत साहब सीनियर सहाफ़ी भी शामिल होंगे। इससे क़ब्ल तुर्की और शाम से मुताल्लिक़ ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। हम आपको बता दें कि तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक सयाहती मकाम पर खुदकुश धमाका किया गया। इस वाक़े में खुदकुश बमबार समेत 5 अफराद हलाक और 3 से ज़ायद लोगों के जख्मी होने की इतलात हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि तुर्की में हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता इतवार को तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में हुए धमाके में 37 अफराद हलाक हुए थे और कुर्द अस्किरत पसंद तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल भी कर ली थी। इसी दौरान इस्तांबुल के गवर्नर ने खुदकुश हमले की मजम्मत की है। तुर्की के आला सतही हुकाम ने पहले ही इसे दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या करार दिया था। इस्तांबुल के गवर्नर ने कहा कि मुतअद्दिद जख्मियों की हालत इंतहाई ख़राब है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन में बेशतर गैर मुल्की शहरी हैं। वाज़ेह है कि यह हमला सयाहती मरकज़ को निशाना बनाकर किया गया। हालिया दहशतगर्द वाक़े के लिए कुर्द बागी तंजीमों की जानिब से जिम्मेदारी कबूल की जाती रही हैं। Beyoğlu ilçesi kaymakamlığı önüne etmiştir. Olayın daha detaylı çalışmaları, incelemeleri arkadaşlarımız tarafından devam ettirilmektedir. और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोप को खबरदार किया है कि वो भी कुर्द जंगजुओं के हमलों का हदफ बन सकता है। वो गैलीपोली की जंग की 101वीं बरसी के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि अंकारा में फंसने में हुआ बम ब्रसेल्स या किसी और यूरोपीय शहर में फट सकता था। उन्होंने कुर्द जंगजुओं के बारे में सख्त लब व लहजा अख्तियार करते हुए कहा कि जिन सांपों को आप पाल रहे हैं या आप सुला रहे हैं वो किसी भी वक्त आपको भी काट सकते हैं। और बेल्जियम में पेरिस हमलों में मुलविस मुश्तबा हमला आवर साले अब्दुलसलाम को ब्रसेल्स में एक छापामार कार्रवाई के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। साले अब्दुलसलाम गुज़िश्ता साल पेरिस में हमलों के बाद मफरूर थे। हुक्काम का कहना है कि ब्रसेल्स में मोलेनबेक के इलाके में एक घर में छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया और इनकी एक टांग पर जख्म लगा है। ब्रसेल्स में पुलिस की जानिब से छापामार कार्रवाई एक घर पर छापों के दौरान हासिल किए गए उंगलियों के निशान मिलने के बाद किए गए। ड्रामाई फुटेज में इनको पुलिस की गाड़ी में देखा जा सकता है। और बेल्जियम के वज़ीर आज़म चार्ल्स मिचेल का कहना है कि 2 दीगर अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि
پروسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد میں مطلوب شخص منیر احمد الحاج بھی شامل ہے۔ فرانسیسی صدر فرانسو اولاندو نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ صالح عبدالسلام کو جلد سے جلد فرانس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور روسی فوج نے کہا ہے کہ اس کے جنگی طیارے شام میں داعش اور النصرہ فرنٹ کے جنگجوؤں کو نشانہ بنانے کا عمل جاری رکھیں گے۔ گزشتہ ہفتے ماسکو نے کہا تھا کہ وہ شام میں اپنی عسکری موجودگی کو کم کرے گا، لیکن اس شورش زدہ عرب ملک میں روسی عسکری مداخلت کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جہادیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں محصور شامی باشندے سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ اس عالمی ادارے کے مطابق بہت سے لوگوں کے پاس خوراک کی شدید قلت بھی ہو چکی ہے۔ اور اسی دوران اس مسئلے سے جڑے روسی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا دورہ روس دونوں ممالک کے مابین باہمی تعلقات معمول پر لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ جان کیری 23 اور 24 مارچ کو ماسکو کا دورہ کریں گے۔ اس دوران وہ اپنے روسی ہم منصب اور دیگر اعلیٰ رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جان کیری اس دورے کے دوران شام کے موضوع پر توجہ مرکوز کریں گے۔ ناظرین، جی ہم آج بات کر رہے ہیں ترکی کے حالات کی۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک ہفتے کے دوران ترکی میں 2 بڑے دھماکے ہوئے ہیں اور ترکی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گردانہ کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ترکی کے ذریعے اب یورپ کو بھی سمجھ جانا چاہیے، کیونکہ جس طرح کی کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں یہ ایک دستک قرار دی جا رہی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ کیا حالات ہو رہے ہیں ترکی کے اور شام میں کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے ماجد صاحب سے سوال کروں گا۔ ماجد صاحب، جو ترکی میں متواتر دھماکے ہو رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ترکی کے حالات اب خراب ہونے جا رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ ابھی ایک لفظ کہہ رہے تھے کہ یورپ کی دستک دے رہے ہیں جی دہشت گردی کی دستک یقیناً دروازے پر یا چوکھٹ پر دی جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اور ترکی یورپ کی چوکھٹ ہے، وہیں سے ایشیا اور یورپ شروع ہوتا ہے۔ تو خیر، جہاں تک ایک چیز میں آپ کی پریزنٹیشن میں اس کو مس کر رہا ہوں، آپ نے تو خیر دہشت گردی کے حوالے سے جو بھی ترکی میں ہو رہا ہے اس کا خلاصہ کیا، لیکن ایک جو ڈیولپمنٹ گزشتہ دنوں برسلز میں ہوا، جی جی، جہاں یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے اور بیلجیم کا دارالحکومت بھی ہے، وہاں 28 رکنی یورپی یونین اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ جی جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گرد کارروائیاں ترکی میں یا یورپ میں ہو رہی ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو سیاسی، سفارتی، معاشی طور پر ترکی کو کمزور کرنا، اور شام کے جو متاثرین، پناہ گزین، کم از کم ایک چھوٹے سے سائے کے لیے جو سرگرداں ہیں ان کو بھی اس سائے سے محروم کرنا ہے۔ میں اس تناظر میں اس کو دیکھتا ہوں۔ برسلز میں جو کچھ ہوا ہے یقیناً ایک اچھا معاہدہ ہوا، جس کی روح سے ترکی نے ایسے ان تمام پناہ گزین کو جنہیں یورپ میں قانونی حیثیت نہیں ہے، جو کبھی بھی بالکل ایک پاؤں پر جن کو رکھا گیا ہے، جس میں خاص کر یونان اور خود بیلجیم اور کئی ممالک کے ہیں، جن کی تعداد 27 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ جی پہلے ہی ترکی کے پاس 20 لاکھ سے زائد پناہ گزین ہیں۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے، ترکی نے جو زائد لوگ آ چکے ہیں ان کو یعنی یورپ کا بوجھ ہلکا کرنے، اس نے اپنا بوجھ یعنی اپنی گردن دے دی کہ بھائی تم میری گردن پر اس کو ڈال دو، اور اس کے بدلے میں ان کو ایک پیکیج مل رہا ہے۔ یہ 2 پیکیج ہیں۔ ایک پیکیج تو یہ ہے کہ جو پناہ گزین کو رہنے کرنے کی سہولتیں اور ان کو جو بھی، اس کے لیے 6.6 ارب امریکی ڈالر کی امداد، کافی بڑی امداد ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو قبول ہوئی، لیکن دوسری جو بڑی راحت ترکی کو ملنے جا رہی ہے وہ ہے یورپی یونین میں ایکسس۔ حالانکہ یورپ نے ابھی تک اس کے لیے دروازے بند رکھے ہیں، گو کہ ترکی یورپ کا ایک حصہ ہے، لیکن جیسا کہ یورپی یونین کا قانون ہے، اگر کوئی ملک یورپ کے کسی 28 ملک میں سے ایک بھی ملک، مان لیجئے چھوٹا سا ملک ایک مالٹا جس کی آبادی 4 یا 5 لاکھ کی ہے،
اس کا بھی شہری پاسپورٹ رکھتا ہے تو وہ 28 ممالک میں بنا کسی امیگریشن کے، ویزا کے، کسی سفری دستاویزات کے، جیسا کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں ایسے ہی سفر کر سکتا ہے. نہ صرف سفر کر سکتا ہے بلکہ دوسرے مقام پر کاروبار کر سکتا ہے، اپنا اسٹے کر سکتا ہے، گھر بسا سکتا ہے، یعنی بالکل ایک کامن سٹیزن جیسا ہوتی ہے. تو اب ترکی کے لیے جو سہولت دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفری چیز کر سکتے ہیں. تو خیر آہستہ آہستہ تو یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے دروازے کھول دیں گے. تو خیر ایک امید میں ترکی نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور وہ بوجھ کو قبول کرنے کا اعلان کیا. تو یہ جو سچویشن ہے سفارتی جو کامیابی یورپ کی ہوئی بھی ہے، ترکی کی بھی ہوئی، اس کو ناکامی بدلنے کے لیے اب تشدد کی راہ اختیار کی جا رہی ہے. اور دیکھیے جہاں تک ترکی ایک ہی زاویے سے دیکھ رہا ہے معاملے کو، یعنی کرد کی PKK اسی زاویے سے دیکھ رہا ہے، لیکن ترکی میں ایک اور بھی چیز ہے جو اس سے ہٹ کر دیکھنی چاہیے کہ ترکی کو پہلے سے ہی کمزور کرنے کے لیے صہیونی طاقتیں بھی ہیں. سیاسی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نومبر 2015 کے دوسرے انتخابات میں دوبارہ کامیابی سے طیب اردگان کا موقف بہتر ہوا. اب یہ تشدد کی کارروائیوں کے ذریعے ترکی کے نظام کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں بدلنے کی جو طریقہ کار ہو رہی ہے اس پر روک لگانا ہے. اور اس پر روک لگانا، اب دیکھیے جیسا کہ خلافت ترکی کے 1000 سال کا بھی جو ہے لوگ یاد منا رہے ہیں، تو خیر وہاں تو سرکاری طور پر نہیں مناتے، لیکن جو لوگ ترکی خلافت جن کو معلوم ہے تو خلافت کے 1000 سال، تو اب ان کا یہ ماننا ہے ایک ایسا گروپ ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی موساد کا بھی بڑا رول ہے. یہ نہیں چاہتی کہ پھر ترکی پھر سے کنسالیڈیٹ ہو، مستحکم ہو. اگر یہ مستحکم ہو جائے گی، آج صدارت ہوگی کل خلافت ہوگی، پھر وہی نشاط ثانیہ ہوگا، یعنی رینیسانس ہوگا ترکی خلافت کا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ ترکی کو اور ایک نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. PKK پر اگر الزام لگوا کر کردوں کو جس طریقے سے کیے، یعنی چاہے وہ عراقی کرد ہو یا شامی کرد ہو، جس طریقے سے ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی ایک بات آئی تھی کہ اب جو PKK کے قائد ہیں جو استنبول کی جیل میں ہیں اس وقت، انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم سیاسی عمل پر یقین رکھیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ 8 جون 2015 کو جو الیکشن ہوئے تھے اس میں PKK کی ہمدرد جماعت، اس کو بہت اچھی نشستیں آئی تھیں، سیکنڈ پارٹی بنی تھی وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کرد مسئلہ ہے، کرد مسئلہ سیاسی طور پر حل ہو سکتا ہے، یہ طاقت کے ذریعے حل نہیں ہو سکے گا کیونکہ کافی عرصے چل رہا ہے. اب اردگان کو آگے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل دشمن ترکی کا کون ہے. سر صاحب آپ کیا کہیں گے جو ترکی کا جو موقف ہے کردوں کے حوالے سے، تو کیا یہ غلطی تو نہیں کر بیٹھ رہا؟ کیونکہ جو شام میں صورتحال بنی ہوئی ہے پہلے ہی سے، اس کے اثرات راست طور پر ترکی پر ہو رہے ہیں. تو اب ترکی اگر اپنی جارحانہ، جس طرح سے مائی صاحب بھی اس کا اشارہ دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کردوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، کیا اس کو مزید نقصانات میں نہیں ڈھکیلے گا؟ دیکھیے ابھی انقرہ میں دھماکہ ہوا تھا 2 دن پہلے ہی، جو ترکی کا دارالحکومت ہے، اور پھر آج استنبول میں دھماکہ ہوتا ہے جو ترکی کا دوسرا بڑا شہر ہے اور ساری دنیا میں جو ہے سیاحت کا بڑا مرکز ہے، اور ترکی کی معیشت میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے. اور وہاں بھی دھماکہ ہوتا ہے. اس دھماکے سے پہلے ہی جرمنی نے اپنے قونصل خانہ وہاں پہ بند کر دیا تھا استنبول میں، اور اس نے وارننگ بھی دی تھی کہ استنبول بھی نشانہ ہے دہشت گردی کا، اور اس صورتحال میں ہم وہاں پہ قیام کرنے کی جو ہے پوزیشن میں نہیں ہے. ترکی کو اپنی ملک میں سیکیورٹی کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، جرمنی کا ایک کہنا تھا، اور جرمنی نے اپنا قونصل خانہ بند کر دیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنا سفارت خانہ بھی بند کر دیا. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. تو اس کے باوجود آج دھماکہ ہوتا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ آخر کیوں اتنا، مطلب ہے کہ اتنا انسیکیور ہوتا جا رہا ہے ترکی، یہ سوچنے والی بات ہے. تو بار بار دیکھیے ترکی نے اس سے پہلے بھی الزام لگایا تھا امریکہ پہ، جب شام میں بہت حالات بگڑے ہوئے تھے، جب داعش شام میں جو ہے طاقتور جماعت تھی، جب داعش کے ٹھکانوں پہ بمباری ہو رہی تھی، خاص طور پہ ترکی سے لگے ہوئے شہر میں کوبانی میں، جو ترکی سے جس کی سرحد، مطلب ہے کہ PKK جو بھی کرد جو علیحدگی پسند ہیں وہ ترکی سے لے کے کوبانی تک کے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں. تو ترکی نے کہا تھا کہ وہاں کارروائی کے نام پہ امریکہ انہیں ہتھیار فراہم کر رہا ہے، انہیں طاقتور بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ترکی الزام لگا چکا ہے امریکہ پہ. اس کے بعد
روس سے ترکی کے حالات مطلب ایک تلخی پیدا ہوئی تھی. روس کے لڑاکا طیارے کو مار گرانے کی وجہ سے ترکی کو روس کے ساتھ جو ہے ایک مطلب ابھی تک وہ تلخی ختم نہیں ہوئی، ابھی تک وہ تعلقات ختم نہیں ہوئے، تلخ تعلقات جاری ہیں. تو ایک جانب ترکی کو روس سے، اب ترکی نے بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ کہیں امریکہ نے ہمیں روس سے لڑانے کی کوشش تو نہیں کی ہے. یہ ترکی نے بار بار کہا ہے کہ نیٹو کے اور امریکہ کے اکسانے ہی پہ ہم نے جو ہے روس کے طیارے کو مار گرایا ہے. یہ کہا ہے. رجب طیب اردگان کا بھی جو ہے بالواسطہ طور پہ اس طرح کا بیان آ چکا ہے. تو ایک معنوں میں اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکی کو الجھایا جا رہا ہے. ترکی کا یورپ کے قریب ہونا بھی امریکہ کے لیے شاید، امریکہ یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالراست طور پہ اسرائیل کے لیے شاید یہ ناگوار گزرے کہ وہ یورپ کے قریب ہونے جا رہا ہے. یورپ نے اس کو ایکسس دینے کے لیے، یورپین یونین میں ایکسس دینے کے لیے اس نے حامی بھر لی ہے. تو ہو سکتا ہے معاشی طور پہ ترکی، دیکھیے سیاسی طور پہ استحکام تو آیا ہے ترکی میں. رجب طیب اردگان کی حکومت حالیہ دنوں الیکشن جو اکتوبر میں الیکشن ہوئے تھے ہونے کے بعد جو نتائج سامنے آئے ہیں اس سے یہ بات تو طے ہے کہ ان کی پارٹی کو استحکام ملا ہے. اور اب آئین میں ترمیم کے ذریعے جو ہے ایک بار پھر جو ہے وہاں صدارتی راج اگر شروع ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں بھی جیسا کہ وہاں کا قانون ہے کہ ایک شخص 2 بار وزیر اعظم نہیں بن سکتا. ایک شخص 2 بار جو ہے 2 بار وزیر اعظم بن سکتا ہے، تیسری بار نہیں بن سکتا. تو اسی لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے. تو ہو سکتا ہے رجب طیب، دیکھیں رجب طیب اردگان کے بارے میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام پسند رہنما ہیں اور وہ ترکی کو اسلام کے قریب لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ترکی جو مصطفیٰ کمال پاشا کے دور میں اسلام سے بہت دور چلا گیا تھا، اور وہ ترکی جس نے اسلام سے دوری محض اس لیے جو ہے اپنائی تھی کہ وہ یورپی یونین میں ملنا چاہتا تھا. گزشتہ 10 15 20 سالوں میں بھی ہم دیکھیں گے تو ترکی کی یہی خواہش تھی کہ وہ یورپی یونین میں شامل ہو جائے، لیکن یورپ نے کبھی بھی ترکی کے لیے اپنے دروازے نہیں کھولے ہیں. آج یورپ کی مجبوری ہے، آج ایک سفر رہا ہے پناہ گزینوں کا، شام سے لے کے لیبیا سے لے کے ترکی تک، جو ایک مطلب ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو روکنا اس کی مجبوری ہے. اور یہ جو باب الداخلہ ہے، اس باب الداخلے کے ذریعے وہ ان کو روک سکتا ہے ترکی سے. بھائی صاحب آپ کیا کہیں گے، کیا شام میں الجھ جانا ترکی کے لیے نقصان دہ ہوا اور اب خطرات کا باعث بن رہا ہے؟ دیکھیے یہاں ایک بات میں سجاد صاحب سے کہنا ہوں کہ ترکی کے بارے میں ٹھیک ہے طیب اردگان نے جو کہا، جو موقف اختیار کیا، جیسا کہ اسلام پسند کا ان پر ایک ہے، تو ٹھیک ہے اسلام پسند تو فتح اللہ گولن ان سے زیادہ اسلام پسند ہے. تو پھر کیا وجہ ہے جب اس 2 اسلام پسند آپس میں اس طریقے کی بات تنازع کرتے ہیں، جبکہ ایک بڑا اخبار جو فتح اللہ گولن کی جو نظریات کو پیش کرتا ہے اس پر حکومت قبضہ کر لیتی ہے، ان کے کئی ٹھکانوں پر وہ کرتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ترکی میں جو تبدیلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے طیب اردگان نے اس تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو معجز کرنے کی کوشش کی. تبدیلی یہ ہے کہ ترک کے سماج میں بالخصوص دیہی علاقوں میں تو زیادہ، دیہی علاقوں میں سمجھتا ہوں کہ 90% سے زیادہ لوگ پھر سے جو ہے اپنے آپ کو روحانی طور پر جوڑنا چاہتے ہیں. شہری علاقوں میں ابھی بھی ہے، شہری علاقوں میں تو اتنا زیادہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے حالیہ دنوں میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، نظم ہوتا ہے، عورتیں اسکارف مطلب اوپر سر پر اوڑھتی ہیں، نماز کی بھی چیزیں ہو گئی. اور خود طیب اردگان نے اب جو نیا صدارتی محل بن رہا ہے اس میں انہوں نے اتنی بڑی مسجد، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری فنیشنگ نہیں ہوئی مسجد کی، وہ ایسی بڑی مسجد بنائی کہ شاید پورے خطے یورپ میں ایسی مسجد نہیں ہوگی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پلس ہے لوگوں کے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کی جو نبض ہے اس کے مطابق وہ خود کو ڈالنا چاہتے ہیں. تو خیر یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. جہاں تک ترکی کے دستور کا تعلق ہے، ترکی کے دستور میں فوج اور عدلیہ کا جو موقف تھا اس کو انہوں نے بالکل گھٹا دیا. اب ترکی کے موقف پہ اور بھی چیزیں ہیں جو سوکار سیکولرزم کی دین تھی، اب اس پر بھی شاید ہو سکتا ہے کہ جب اس صدارتی عہدے آ جائیں گے تو یہ میں اس بات سے تو میں متفق
نہیں ہو سکتا پوری طریقے سے کہ وہ محض ایک جو ہے وہ نہیں خود لیڈ کر رہے ہیں اس چیز کو، بلکہ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی میں کیسے اس طریقے سے عوام کی نفس کے مطابق چلوں تو میرا بھی اختیار ہوتا. اگر اسلام پسندی رہتی تو شاید فتح اللہ کے ساتھ ان کے ساتھ اتنے معاملہ نہیں ہوتی جتنی کہ اس وقت دیکھنا رہی. لیکن دوسری جو بات آپ نے شام میں الجھنے کی بات کہی ہے، اب آپ دیکھیے شام میں کتنے فریق ہیں، آپ بھی نہیں گن سکتے، میں بھی نہیں گن سکتا، اور جو لوگ ٹیبل پر بات چیت کر لے ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ کتنے فریق ہیں. لیکن ترکی ایک بڑے اسٹیک ہولڈر کی حیثیت چونکہ پڑوسی ہے، اور اب پہلے 2 ملین اب یہ 2.7 ملین ایک نیا بوجھ دھونے جا رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لحاظ سے اس کا جو انوالومنٹ ہے فوجی لحاظ سے، میں نہیں سمجھتا کہ فوجی لحاظ سے وہ کچھ کر پا سکتا ہے، اس لیے فوج میں وہاں الجھنے کی وجہ سے مزید مسائل پیدا ہو جائیں گے. البتہ سیاسی طور پر اگر وہ کچھ نہ کچھ ایسا کچھ فارمولہ کرتا ہے کہ شام کی سرزمین پر اگر وہ کرد اپنی الگ ریاست بناتے ہیں جس سے ترکی کو کوئی خطرہ نہ ہو، ترکی کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کا معاہدہ پھر بھی ترکی کے لیے بہتر ہے. مگر بات یہ ہے کہ جو کرد ہے، کردستان کی جو بات ہے، پہلے ان کو اس بات پر یعنی راضی ہونا ہوگا کہ وہ ترکی کی سرحد کی طرف نہیں دیکھیں گے. لیکن ایک اور بھی چیز ہے، پھر شام کی یکجہتی متاثر ہو جائے گی. جب شام کے اندر جو کوبانی کا جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے، اس علاقے میں اگر ان کی چھوٹی سی حکومت ہو جائے گی تو پھر جس طریقے سے عراق کے ٹکڑے ہوئے، عراق تو ایک ہے لیکن پھر بھی وہاں ایک اٹانومی وہاں اٹانومی بنی ہوئی ہے، کردوں کی ایک الگ جو ہے ذیلی حکومت چلتی ہے. تو یہاں بھی اگر ایسی ذیلی حکومت ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شام کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس وقت شجیع اللہ فراست صاحب سینئر صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فراست صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں ترکی کی. آپ کیا سمجھتے ہیں جو پچھلے چند دنوں میں دھماکے ہوئے ہیں ایک ہی ہفتے کے دوران میرے خیال سے، تو یہ کس طرح کے خطرات آپ اس کو خطرات کے نظریے خطرات کے تحت دیکھتے ہیں ترکی کو، جس طرح کے دھماکے ہوئے اور جانی نقصانات ہوئے؟ جی آج جو جی بالکل، بالخصوص پچھلے چند دنوں کا بھی اگر ہم جائزہ لیں گے تو دھماکے ہو رہے ہیں ترکی میں، جبکہ سابق میں اس طرح کے حالات یہاں نہیں ہوا کرتے تھے. تو یہ کیا ایک نئی خبر دے رہے ہیں ترکی کے لیے؟ کیا حالات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، یعنی عرب بہار کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں ترکی کا رویہ کچھ منفی رہا ہے اور کئی غلطیاں ہوئی ہیں. آپ دیکھیے کردستان کی طرف تو کافی عرصہ پہلے بھی ہو گئی تھی. 1978 سے ترکی میں کردستان کی علیحدگی کا اور اس طرح کے مسائل شروع ہوئے، لیکن گزشتہ 1 سال میں سمجھتا ہوں کہ 5 بڑے دھماکے ہوئے ہیں. یعنی سروش کے شہر وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا غالباً پچھلے سال جولائی میں، اور بار در پہ واقعات ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے بحران چل رہے ہیں اس میں ترکی نے کچھ غلطیاں کی ہیں، اور اس کے بعد یہ کردوں کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے معاملے یعنی جو ایکٹیو رویہ اپنایا گیا ہے اردوغان حکومت میں، جس کے اثرات کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ پہلے سے اتنی پیچیدہ لڑائی ہے اور یہ کوئی کہہ نہیں سکتا یقین کے ساتھ کہ کون ذمہ دار ہے، کیونکہ جنگوں میں یعنی ایسا ہوتا ہے کہ سچ چھپ جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس سے پہلے کردوں نے بھی ذمہ داریاں قبول کی ہیں دھماکوں کی، اور ISIS نے بھی قبول کی ہے. بہرحال اس پورے معاملے سے اردوغان نے غلط طریقے سے نمٹا ہے. اس نے اپنے یعنی آپ دیکھیے کہ پڑوس میں اگر آپ آگ لگائیں گے تو اس کی لپیٹیں، ان شعلوں کی لپیٹیں آپ کے دامن تک بھی آ سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال میں 5 بڑے دھماکے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابات جو ترکی کے ہوئے تھے گزشتہ سال، اس وقت بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اور اس میں کوئی 100 لوگ ہلاک ہوئے تھے. بہرحال آج غلطیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. یعنی آگ لگانے کا دور نہیں ہے یہ، بلکہ آگ بجھانے کا دور ہے، اور یہ مستحسن طریقہ ہوگا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ امن قائم رہے تو آپ یعنی بحرانوں کو فیول مت کیجیے، بلکہ بحرانوں کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. یہ رویے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. فراست صاحب، جہاں تک طیب اردوغان کا معاملہ ہے وہ بڑے ہی محتاط رہے ہیں، چاہے عالم اسلام کے حوالے سے ہوں یا پھر عرب خطے کے حوالے سے. ان کی جو پالیسیاں رہی ہیں محتاط رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ جو شام کے حوالے سے انہوں نے اپنی پالیسی اپنائی اور مغرب کے ساتھ نظر آئے، تو کیا ان کی کچھ مجبوریاں بھی تھیں؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک طرح سے تو قوم ترکی کا جو معاملہ ہے اور وہاں پر کردوں کی جو تحریک شروع ہوئی تھی 78 کے یعنی 1970 کے دہے کے اواخر میں اور یعنی 1984 میں جو ایک عسکری مہم بن گئی، بہرحال جو کردوں کی جو تحریک تھی اس کے بانی عبداللہ اوکلان تھے اور بشار کے والد جو تھے حافظ الاسد، انہوں نے اسے پناہ دی تھی، جو عبداللہ اوکلان جو لیڈر تھے انہیں پناہ دی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرانے حساب کتاب برابر کرنے کے لیے انہوں نے شام کی جنگ کو ہوا دی، وہاں کے مریض کو آنے جانے دیا اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں اس سیاست کے نتیجے میں، اور یعنی ترکی کے ساتھ سعودی عرب نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ عالمی طاقت سے تو ہے ہی کہ آپ کے جو بھی کمزوریاں ان سے فائدہ اٹھایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاست کے نتیجے میں یہ اثرات پیدا ہوئے۔ اور آپ نے جو کہا کہ محتاط رویہ اردوغان صاحب کا رہا، میں نہیں سمجھتا، بلکہ میں تو ان کے رویے کو جارحانہ سمجھتا ہوں۔ ابتدا سے جو بحران شروع ہوئے 5 سال پہلے، تب سے اس کا رویہ مجھے محتاط نظر نہیں آتا، بلکہ میں تو ان کے رویے جہاں تک اخوان المسلمین کے حوالے سے جو اردوغان کا معاملہ تھا وہ کافی حد تک معتدل تھا، اور پھر بالخصوص فلسطین کا معاملہ بھی جب آتا ہے تو وہ بڑے ہی یعنی سعودی عرب کو بھی کبھی تنبیہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا۔ نہیں، آپ براہ کرم اپنا سوال بول رہے ہیں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب کو بھی کبھی انہوں نے تنبیہ کی ہے بالخصوص فلسطین کے معاملے میں، یا پھر اگر اخوان المسلمین کا جو معاملہ تھا اس میں بھی انہوں نے اپنا اعتدال پسندانہ رویہ ظاہر کیا تھا۔ اس حوالے سے اس تناظر سے میں ان کو اعتدال پسند یا اب تک محتاط رویہ رکھنے والا قائد کے طور پر سمجھ رہا تھا، لیکن یہاں پر یقیناً جو شام کا جو معاملہ ہوا ہے اس میں ضرور کچھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں ماجد صاحب سے پوچھوں گا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اب دیکھیے مفادات کی جنگ ہے، لیکن طیب اردغان کی خیر ان کی یہاں خوبی خامی کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرنے نہیں آئے، لیکن ایک چیز ہے کہ سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اب ان کو حالانکہ خود ترکی میں 15% سے زیادہ کرد آبادی ہے، اور وہ بھی وہاں کے مختلف، خود دیکھیے وہاں جو دوبارہ جو الیکشن ہوئے نومبر میں اس میں بھی کافی لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے جیسا کہ ابھی ہمارے فراز صاحب بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو تحریک ہوئی تھی اور تحریک میں جس طریقے سے حافظ الاسد کا جو رول رہا تھا، تو یہ چیزیں تو رہتی ہیں، لیکن اس وقت دیکھیے جہاں تک ایک قیادت کا جو خلا پیدا ہے، اس سے پہلے بھی ہم بحث کر رہے تھے کہ قیادت کی خلا پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی چیزیں بیچ میں آ کے اس کو فٹ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی صہیونی طاقتیں ہوں یا پھر یورپ کا معاملہ ہو۔ تو شام میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹل گراؤنڈ ہے ترکی کے لیے بھی، اور ترکی ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا، چونکہ ترکی میں دیکھیے کردستان کا معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو پناہ گزین کا جو معاملہ آ رہا ہے، جو ریفیوجیز کا جو ہے معاملہ ہے، وہ تو اس کے لیے بہت بڑا برڈن بنا ہوا ہے۔ تو یہ برڈن کب تک وہ برداشت کرے گا؟ کیا کردستان جو کرد والے جو ہتھیار لے کر کام کر رہے ہیں، اب وہ ڈبل گیم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ 2 دن پہلے کا واقعہ آپ بتا رہے ہیں جو بروسلز میں، اس کا ابتدا میں نے ذکر کیا ہے، یہ چیز تو یہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ابھی تک تو جو برڈن ہے وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ 2 ملین لوگ ابھی اس کے جو ہے تحت ہیں، جو یورپ نے اپنا بوجھ اس پر اتارنے کے لیے کچھ پیسہ دیا ہے، یہ ایک الگ ڈیل ہے یہ۔ لیکن جہاں ہم جو ان کا انوائرمنٹ کی جو بات کر رہے ہیں شام میں، جس طریقے سے ترکی کا جو اسٹیک ہے اور خاص کر کردستان کو لے کر جو معاملہ ہے، اب دیکھیے عراق میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ عراق میں ایک اٹانومی دی گئی ہے ان کو، کیا شام عراق کی شام کی بات نہیں کردوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے عراق کے اندر ایک کردستان ہے چھوٹا سا، جہاں ان کو اٹانومی دی گئی ہے، خود مختار علاقہ ہے، لیکن حال ہی میں شام کے 3 کرد علاقہ کو ملا کر ایک یونٹ بنایا گیا۔ وہی آ رہا ہوں، تو اگر ویسی مثال اگر دی جاتی ہے، اور دیکھیے یہ جو عراقی جو کرد لوگ ہیں وہ ترکی کے لیے زیادہ پریشان کن نہیں ہے، لیکن شامی علاقے میں جو لوگ کرد ہیں وہ زیادہ پریشان کن ہیں۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی یہ چاہے گا کہ میری سرحد کے اطراف کوئی ایسی چیزیں نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو کچھ پریشانی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر جس طریقے سے عراق میں جو کرد رہ رہے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے جو معاملہ کر لیا ہے عراق کی حکومت کے ساتھ بھی اور ترکی کے ساتھ بھی، ایک حد تک ان کی جو ہے ماننے دارا چیز نہیں ہے
تو شام माजी साहब गुज़िश्ता हफ्ते जो अनकरा में धमाका हुआ था उसके चंद घंटों बाद इराक में बमबारी की थी तुर्की ने। आप कह रहे हैं कि यानी कुर्दों के इराक के कुर्दों के साथ इनके कुछ ज्यादा मसाइल नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि उनके साथ ज्यादा मसाइल नहीं है। इराक में जो यानी जो की पहाड़ियों, जी हाँ, तो उतने ज्यादा मसाइल हैं जितने तुर्की शाम की सरहद के साथ मसाइल हैं, इसलिए कि शाम के लोगों का एक बोझ उसको ढोना पड़ रहा है। दूसरा, शाम में जो कुर्द है, और एक बात भी मैं देख रहा हूँ कि जो पनाह गज़ीन है उसमें कुर्द भी है शाम के। खुद वहाँ के जो गाजियान्टेप का जो इलाका है वहाँ कुर्दों को भी रखा गया, और खासकर जो लोग बाहर से आते हैं उनको बताते हैं कि देखिए हमारे पास तो कोई भेदभाव नहीं है पनाह गज़ीन का जहाँ तक मामला है। और उसमें उल्लवी तबके के भी लोग हैं जो बशर असद के खानदान के ताल्लुक रखने वाले हैं, तो खैर वो दिखाने की चीज़ होगी, मैं नहीं समझता। तो खैर, लेकिन जहाँ तक शाम की जो सूरत हाल है, शाम में जिस तरीके से जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ भी एक ऐसी, यानी जिस तरीके से अमल हो रहा है शाम में मुज़ाकरात के लिए, जिस तरीके से शुरुआत हुई है, वही इस तरीके की सूरत हाल अगर तुर्की भी अगर लीड ले कि भाई ठीक है हम भी बात करने तैयार हैं, तो ये मैं सोचता हूँ कि कुछ माहौल को बेहतर बना सकता है। और इसका जो फायदा कुर्दों के साथ मामले को लेकर आईएस भी जो है इसके लिए वो हो गया, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त जिस तरीके से हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये लॉजिस्टिक सपोर्ट आईएस भी जो हो सकती है कि जो तुर्की हमारा जो है हरीफ है, और कुर्दों का भी जो है तुर्की हरीफ है, तो ये दो ताकतें जगह मिल जाती हैं। साहब, हालिया अरसे में कुर्दों ने कई मकामात पर आईएस को शिकस्त दी है, और अमेरिका से कुर्दों के ताल्लुकात बेहतर हुए, और इस वजह से तुर्की अमेरिका से भी नाराज है, और कुर्दों ने बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की। खासतौर पर कोबानी शहर को जो है आईएस से छुड़ाने में कुछ फोर्सेज ने, जो पेशमर्गा फोर्स है, उसने बहुत अहम किरदार अदा किया, बड़ी कामयाबियां। अब देखिए ये इसमें जो इन्वायरमेंट रूस का है, अब लोग ये कहते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि आईएस तो अमेरिका की पैदावार है, और इतने साल से वो उस पर मेहनत करता जा रहा है, तबाह करने के लिए तबाह नहीं हो रहा है, लेकिन रूस की थोड़ी सी कोशिश की वजह से पसपा क्यों हो जाते हैं। तो खैर ये एक अलग सवाल है कि कौन किसके साथ है, हम यहाँ बैठकर तो फिल वक्त तो हम जजमेंट नहीं दे सकते। जी सर साहब, आप क्या कहेंगे? जो कुर्द हैं वो बागी हैं, लेकिन जो शाम में लड़ रहे हैं वो उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो बागी नहीं है, तो ये क्या पैमाना है तुर्की का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्द बहुत ताकतवर तंजीम है उस इलाके की, चाहे वो इराक की बात करें। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन के दौर में भी कुर्दों को चलने के लिए बहुत सख्त इकदाम किए गए थे, और अब जब आम इंतखाबात हुए थे तुर्की में, तो उस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे कुर्दों की पकड़ दकड़ शुरू की गई थी, ख़ास तौर पे इस्तांबुल में और अंकारा के इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ की गई थी, उनके घरों पे धावे किए गए थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और इस बात को लेकर पीकेके ने वार्निंग भी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब हम तुर्की की सियासत का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपकी ये कार्रवाइयाँ हमारी समझ में नहीं आ रही हैं। और कई इलाकों में देखिए, हालिया दिनों में भी खबरें आई थी कि कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, 6 महीने से वहाँ पे कर्फ्यू, खास तौर पे जो कुर्द इलाके हैं वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, और उन्हें अशिया ज़रूरियात की चीज़ें लेने के लिए भी घरों से निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मतलब एक तरीके से यकीनन कुर्दों के खिलाफ आपकी कार्रवाइयाँ हैं, आप कुर्दों को यहाँ तक कि दहशतगर्द करार दे रहे हैं। आज जिस तरह से अभी मैंने जो एंकर पढ़ा है उसमें भी यही बात थी कि आप उनको सांप करार दे रहे हैं, और यूरोप को भी आगाह कर रहे हैं कि आप इस सांप को पाल रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो जो शाम में सरगर्म है, आप उनकी भी तो मदद कर रहे हैं। अगर ये ग्रुप आपके नजदीक दहशतगर्द है, तो फिर दूसरे ग्रुप के हवाले से आपकी जो पॉलिसी है, क्या ये हदफ क्या ये आप यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ये मदद कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि लोग उनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ ये कोई कंफर्मेशन नहीं, ये यहाँ मैं सोचता हूँ कि पता नहीं फिरासत साहब इससे इत्तेफाक करेंगे या नहीं, लेकिन जहाँ तक ये है कि कौन किसके साथ है कह नहीं सकते। ये आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या कहेंगे आप? जो इत्तेहाद है, जो शाम के जो बागी हैं उनको रसद पहुंच रही है, उनको मुकम्मल असला के तहत असला जो पहुंचाया जा रहा है, जो कुछ उनकी मदद हो रही है मगरिब की हिमायत में और मगरिब की सरकर्दगी में, तो आप क्या समझते हैं तुर्की का क्या रोल है? तकरीबन तुर्की में इब्तिदा से आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपसे पूछ रहा हूँ। जी देखिए, इब्तिदा से तुर्की ने काफी सरगर्म रोल अदा किया है। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या तुर्की बरीउ जिम्मा है? क्या ये सवाल एक मुश्तबा है, बल्कि तुर्की इसमें रास्त तौर पर शामिल नहीं है? क्या इस तरह की भी बात है?
دیکھیے ترکی اس جنگ کا بہت سرگرم فریق ہے. ترکی نے نہ صرف جو ہے ابتدا سے امریکہ اور سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ مل کر بشار الاسد کے باغیوں کو پیسہ دیا, ٹریننگ دی, ہتھیار دیے, اور اب بھی ترکی سے ہی امریکہ کے ہوائی جہاز پرواز کرتے ہوئے حملے کر رہے ہیں. تو ترکی کوئی بین نہیں ہے بلکہ کھلے طور پر جنگ کا فریق ہے, میں سمجھتا ہوں. تو کیا وہ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو داعش پر حملے کر رہے ہیں. نہیں یہ ٹھیک ہے, نہیں جہاں تک جو آپ نے بات کہی ہے کہ ترکی نے جو ہے پورا لاجسٹک ہر بلکہ ترکی یقیناً ایک حصہ اس لیے کہ ترکی میں کئی ایسے ایئر بیس ہیں وہاں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے, باقاعدہ ان کو اسلحہ دے کر بھیجا جاتا ہے, ہر چیز جو ہے ہوتی ہے. تو یقیناً ترکی جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہمارا کوئی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے, بلکہ یہ پوری طریقے سے ہے. لیکن وہی کردوں کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے وہ بالکل اٹھا رہا ہے. یہی تو سوال ہے کہ کیا آپ اور ایک چیز میں سجاد صاحب کی بات کو جو پہلے کہی گئی اسلام پسندی کی جو بات کر رہے ہیں کہ یہ بتائیے یہ نسلی جنگ ہے, کیا اسلام میں نسل کی بنیاد پر کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی پکے سنی مسلمان ہوتے ہیں کرد, اور ترکی کا جو معاملہ ہے وہ بھی تو سنی مسلمان ہوتے ہیں. ان میں آپ اس بات سے واقف ہوں گے, آپ نے اسلام اور نسل کی بات کی, آپ کو پتا ہوگا کہ جو یعنی بیت المقدس کے جو فاتح تھے صحیح ہے. تو نہیں یہ جو اسلام پسندی کا جو لیبل چڑھا کر رکھا گیا ہے طیب اردگان پر, اس میں مجھے بڑا اعتراض ہے میرے کو کہ بھائی اسلام میں تو ایسا تو نہیں ہے, اور کوئی یہ صرف ایک نسلی قسم کی ہے, جبکہ خلافت کا جو معاملہ تھا خلافت میں اس چیزوں کو ختم کر دیا گیا تھا, اور کردوں کے لیے عربوں کے لیے عرب بھی ان کے تحت تھے, عرب اور عجم کی چیزوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ طیب اردگان کو یقیناً وہ چیز سوچنی چاہیے کہ ترکی کو اب کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. ترکی میں ایک پاورفل لیڈر کی حیثیت سے ایک صدارت, اب تو خیر اور بھی اختیارات ان کو عنقریب آنے والے ہیں, ان کے دستور میں ترمیم ابھی باقی ہے. تو جب مزید طاقت آ جائے گی تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جب اسلام پسندی کی جب بات کرتے ہیں, آپ نے تھوڑا سا علاقہ وہاں اسلام پسندی کے رجحان کو قانونی طور پر تبدیل بھی کیا ہے, تو یہ چیزوں کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام پسندی صرف ترکی کی سرحدوں تک نہیں ہے, اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے کوئی طبقہ ہو, کوئی نسل ہو, کوئی فرقہ ہو, کوئی عقیدہ ہو, اس سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات ہے. فیصل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ترکی یہ کردوں کے معاملے پر امریکہ سے جو ہے اس کی آنے والے دنوں میں کچھ مخالفت بڑھ سکتی ہے یا رنجش بڑھ سکتی ہے, جس طرح سے امریکہ کردوں کی مدد کرتا ہے اور ترکی اس کی مخالفت کر رہا ہے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں امریکہ کے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے آئی ایس کے خلاف لڑائی میں کردوں کے رول کی اور ان کی کامیابیوں کی ستائش کی تھی اور انہیں اس جنگ کا ایک اہم فریق بتایا تھا. اور جو بڑھتی ہوئی یعنی ان دونوں کے درمیان, کردوں اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں آئی ایس کے خلاف لڑائی کے نام پر, اس سے ترکی بہت ناراض ہے. اور حال ہی میں زیادہ دن نہیں گزرے, 15-20 دن پرانی بات ہوگی, اردوغان صاحب نے کہا تھا امریکہ سے سخت لبو ہے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. حالانکہ اس جنگ میں یعنی پارٹنرز ہیں امریکہ اور ترکی. اس میں ایک اور اس میں انتباہ بھی دیا گیا تھا طیب اردگان کی طرف سے کہ ہم وہ جو ایئر بیس ہے امریکہ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے اگر اس طرح کی بات ہوگی تو. یہاں تک بات آ گئی تھی. تو پھر یہیں سے شروع ہو سکتی ہے مخالفت. جی دیکھیے ایک اور بات میں ہمارے ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو تمام مسائل ہیں مشرق وسطیٰ کے, یعنی عالمی طاقتوں کو ہمیشہ سے یہ خبر رہا ہے کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق نقشے ڈھالنا چاہتے ہیں. تو جو یعنی پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد جو نقشے بنائے گئے ہیں, جو ملک بنائے گئے ہیں, آپ بتائیں یہ کردوں کا جو معاملہ ہے, کچھ کرد ترکی میں ہے, کچھ عراق میں, کچھ شام میں, کچھ ایران میں, اور جو وسط ایشیا کی جمہوریوں میں بھی کوئی کرد ہیں. پہلے کچھ ایسی تقسیم ہوئی ہے کہ ان کی علیحدہ کوئی شناخت یونٹ نہیں رہی, بانٹ دیا گیا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سابقہ سپر پاور کے برطانیہ یعنی نہیں, اس کو ہم دیکھیے ابھی آپ نے ایک بہت بڑے مجاہد کا ذکر کیا صلاح الدین ایوبی. دیکھیے وہ چیز جو صلیبی جنگ کی جو شکست کا جو ان کو جو احساس ہے, اسی احساس کی وجہ سے جہاں ایک طرف عربوں کے ساتھ ایک انتخاب لیا گیا, فلسطین کا مسئلہ چھوڑ کر وہیں کردستان کو اس طریقے سے چھوڑ دیا گیا, چونکہ جیسے ہی خلافت ختم ہو گئی اور انہوں نے جو تقسیم کر دی علاقوں کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صلیبی جنگ میں اپنی شکست کا جو ہے بدلہ لے رہے ہیں اور 70 سال سے بدلہ لے. یعنی دیکھیے انتخاب کی جو انتہا ہوتی ہے,
70 साल हो चुके हैं और इंतकाम का सिलसिला आज भी जारी है। जी सर साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से मतलब शाम में पनाह मिली कुर्दों को, लेकिन तुर्की से हमेशा इनकी मुखालिफत रही, तुर्की में हमेशा इनको कुचला जाता रहा है, तो क्या समझते हैं, क्या तुर्की अगर चाहे तो इस मसले को, कुर्दों का जो मामला है, इसको ईरान और दीगर ममालिक को साथ लेकर कुछ कर सकता था, जो नहीं किया गया? मसला कुर्दों का ये नहीं है कि आप ईरान को साथ लेके चलें या खत्ते के कुर्द अलग अपना मुल्क तकसीम तो कर दिए गए हैं, कुर्द अलग अपना मुल्क चाहते हैं, और वो जो मुल्क बनाना चाहते हैं वो इराक, शाम और तुर्की के इलाकों में रहेगा। ये असल लड़ाई ये है कुर्दों की कि वो अपना एक खुद मुख्तार जो है एक रियासत चाहते हैं वो अपनी, और इसी मसले को लेके सद्दाम हुसैन का भी जो है कुर्दों के साथ रवैया रहा है, झगड़ा रहा है, और इसी मसले को लेके तुर्की में भी एक अरसे से इख्तिलाफात रहे हैं हुकूमतों में और कुर्दों में। बहुत बाद में कुर्दों ने एक सरगर्म सियासत में हिस्सा भी लिया, वो मुल्क की सियासत का हिस्सा भी बनने लगे, और फिर उन्होंने अपनी पार्टियां भी बनाई, अपनी सियासी जमातें भी कायम की, लेकिन उसके बावजूद जो बेसिक उनका जो मतलब है कि उनका जो जहन था, उनकी जो सोच थी, उनका जो एजेंडा है अपना एक मुल्क खित्ते में कायम करने का, उससे वो हटे नहीं है, अपने नज़रिए से वो हटे नहीं है। तो अभी देखिए इतनी शिद्दत पसंदी क्यों इलाके में हो रही है। एक जानिब हुकूमत कुर्दों को कुचलने के लिए इंतहा कर रही है, सफाकी की इंतहा हम कह सकते हैं, दूसरी जानिब कुर्द भी खौफनाक हमले करते जा रहे हैं, बम धमाके होते जा रहे हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि अगर आप हमारे साथ इस तरह का रवैया आपका होगा तो हम खित्ते में जो है अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, खास तौर पे तुर्की में, हम इस तरह के धमाके करते रहेंगे, उन्होंने बार बार कहा है। और इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल भी की जाती रही है, अनकरा के धमाके की जिम्मेदारी कबूल की कुर्दों ने। इससे पहले भी इस्तांबुल में इलेक्शन के दौरान हुआ था एक धमाका, लेकिन अब आज फिर इस्तांबुल में एक धमाका हुआ है। और देखिए ये अगर इस तरह इस नौइयत के धमाके होंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ सियाहत का एक बड़ा मरकज है इस्तांबुल, तो सयाहों की आमद पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और फिर जर्मनी जैसा मुल्क अगर ये कहता है कि इनसिक्योरिटी की वजह से हम अपने काउंसिल का आने को और सिफारत का आने को बंद करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है तुर्की के लिए ड्रॉबैक है। माजी साहब आप क्या कहेंगे, यूरोप किस तरह का किरदार अदा कर सकता था या कर सकता है कुर्दों के मामले को लेकर? देखिए कुर्दों के मामले में यूरोप का जो रवैया है, जो मौक़िफ़ है, वो तुर्की से मुख्तलिफ है, और कई बार सबा तुर्की और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इस मामले में बड़ी तलखियाँ भी हुई हैं। इसलिए कि यूरोप का जो मानना है कि इस मसले का कोई ना कोई सिफारती हल निकाला जाए, और जो भी चीज़ें होती हैं, एक जिस तरह से अमेरिका की लॉजिस्टिक सपोर्ट है, इस तरीके से यूरोप की भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है। लेकिन 2 दिन पहले जो खौल करार पाया है तुर्की में और यूरोपीय यूनियन में, उसके बाद से अभी कुर्दों के बारे में यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ उस माहिदे में तो नहीं था। तो पता नहीं दोनों ने भी खामोशी इख्तियार की होगी, सिर्फ मामला पनागज़ीन तक और यूरोपीय यूनियन में एक्सेस तक हुआ होगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी यूरोपीय यूनियन का इज्तिमाई मौक़िफ़ क्या होगा। जर्मनी तो हमेशा तुर्की के साथ रहा है, जंगों में भी रहा है, आलमी जंगों में भी, बाद के हालात में भी रहा है। तो अब ये समझना मुश्किल है कि यूरोपीय यूनियन क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, जहाँ तक कुर्दों का सवाल है। जी फिरासत साहब आप क्या कहेंगे, अगर खुदा न खास्ता तुर्की के भी वही हालात होते हैं जो दीगर अरब ममालिक में हुए, या तुर्की में ऐसी कोई आग लगती है जो फिर यूरोप के जो पड़ोसी ममालिक है वहाँ तक पहुँच जाए, तो क्या यूरोप इन खतरात को नहीं देखता? देखिए यूरोप और मजमून तौर पर यूरोप और अमेरिका वगैरह की जो भी पॉलिसियां रही हैं, उसके नतीजे में ये जो लोग हैं जो मफादात हासिला की जानिब से तैयार किए गए हैं, वो लोग आपके दर पर पहुंच चुके हैं। आप क्या फरामोश कर चुके हैं बेल्जियम को या जो है पेरिस को, यानी आपकी पॉलिसियों के सम्राट आप भुगत रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप वाकई यानी दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं, अपने मुल्कों में भी अमन चाहते हैं, तो ये जो लानत है, ये दहशत गर्दी को अपने मफादात के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल करने का जो तरीका राइज है दुनिया में, वो खत्म होना चाहिए। जब तक संजीदगी से इस मसले पर तवज्जो नहीं दी जाएगी, हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन जीरो टॉलरेंस हकीकी मायनों में दहशत गर्दी के ताल्लुक से अख्तियार करना चाहिए। यानी नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ
میں جو ہتھیار دینے کا سلسلہ ہے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ بند ہونا چاہیے. اور جب تک اگر آپ اسے بند نہیں کریں گے اس کے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دشمن ہی اس سے متاثر ہوں گے, بلکہ یہ چیز پلٹ کر آپ کے پاس آئے گی, اور ایسا ہوتا رہا ہے چاہے آپ تاریخ لے لیں یا کچھ اور. جی سر صاحب آپ کیا کہیں گے جو دھماکے ہوئے ہیں اس پس منظر میں ترکی کی جانب سے ایک پیغام گیا ہے, وہ مغرب کو بھی گیا ہے, یورپی ممالک اور بالخصوص امریکہ کو بھی, تو کیا امریکہ کی کیا پالیسی ہو سکتی ہے, وہ کس طرح سے اس سنگینی کو, بڑھتی ہوئی سنگینی کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرے گا؟ دیکھیے ترکی تو بار بار امریکہ سے کہتا رہا ہے, احتجاج بھی کرتا رہا ہے کہ آپ ترکوں کو اسلحہ فراہم کر رہے ہو, کردوں کو غیر قانونی طریقے سے, مطلب ہے کہ راست طور پہ نہیں بلکہ بالراست طور پہ آپ خاص طور پہ کوبانی کے علاقے میں جو ترکوں کے جو بہت بڑے مراکز وہاں پہ قائم, کردوں کے بہت بڑے مراکز وہاں پہ قائم ہیں, وہاں سے ان کی سرگرمیاں بھی جاری ہیں, غیر قانونی سرگرمیاں, خاص طور پہ جو ہے مسلح سرگرمیاں جس کو کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے ترکی ذمہ دار ٹھہراتا ہے امریکہ کو, وہ کہتا ہے کہ امریکہ انہیں ہتھیار فراہم کر رہا ہے. اب یہاں دیکھیے رجب طیب اردوغان نے ایک پیغام تو دے دیا, انہوں نے کہا کہ اگر ان کو یہاں قوت ملے گی, ان کو یہاں طاقت ملے گی, اگر ان کو کچلا نہیں گیا تو پھر وہ یورپ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. دیکھیے ماضی میں کرنل قذافی نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر میں یہاں نہیں رہوں گا, خاص طور پہ لیبیا کے علاقے میں, اگر میری حکومت کو مجھے اقتدار سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر یہاں سے یورپ جانے والے غیر قانونی تارکین وطن کو کوئی نہیں روک سکتا, اور اس مصیبت, اس افتاد کو جھیلنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا. تو یہ لیبیا کے کرنل قذافی کا بھی یہی انتباہ تھا یورپ کے لیے. اب ترکی کے رجب طیب اردوغان بھی اسی بات کو کہتے نظر آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیے یورپ کیا کر رہا ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم یہ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے داعش کا خطرہ اس علاقے میں پیدا ہوا ہے, امریکہ کی وجہ سے کردوں کا بھی خطرہ اس علاقے میں بڑھ رہا ہے. ماجد صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اب ترکی کی کیا پالیسی ہونا چاہیے؟ یقیناً ایک آزمائش کا وقت اور دورہ ہے اس وقت ترکی پر, جو حالات ہیں, شام جو تباہ و تاراج ہو چکا ہے, پھر اس میں یہ بھی انوالو ہے, اور اب وہ کردوں سے الجھ رہا ہے, ادھر یورپ ہے. تو ترکی کی حقیقت میں پالیسی اس وقت کیا ہونی چاہیے اور کیا دور اندیشی سے کام لینا چاہیے؟ کہ جہاں تک جتنی بھی آپ نے جنگیں دیکھی ہیں ماضی میں ہوں یا اب موجودہ دور میں ہوں, جنگیں کوئی مسائل حل نہیں کر سکتے, بلکہ یہ مسائل میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں. اب دیکھیے 3 دہوں یا 4 دہوں سے زیادہ ترکی اور کرد کے درمیان بہت سی چیزیں ہوتی رہیں, سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ مارے گئے, کئی خاندان تباہ ہو گئے. تو اب یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اب ترکی کو دیکھیے, ترکی اگر اسلامی دنیا میں یا پھر یورپ کی دہلیز میں ایک اچھا مقام بنانا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یعنی عسکری راستہ چھوڑ کر سفارتی اور سیاسی راستہ اختیار کرنا ہوگا. اور جس طریقے سے طیب اردوغان جو اپنے آپ کو ایک اسلام پسند کے طور پر نمایاں کرنا چاہ رہے ہیں اور اسلامی ورلڈ میں ایک لیڈرشپ دینا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عفو درگزر کی تھوڑی پالیسی اختیار کرنی ہوگی, ایثار کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا, اور سیاسی طور پر جس طریقے سے کردوں کو اگر ہموار کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ نہیں بڑھے گا. لیکن جس طریقے سے ترکی کی موجودہ جو پالیسی ہے وہ پالیسی میں نے سمجھتا کہ وہ ترکی کے لیے بلکہ ایک بہت بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے. اور حالیہ جو دھماکے ہو رہے ہیں, کبھی آپ ترکی کے بارے میں نہیں سن سکتے تھے کہ ترکی میں ایسے دھماکے ہوتے ہیں, لیکن اب حالانکہ وہاں کی انٹیلیجنس, وہاں کی پولیس, ہر چیز چوکس ہونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا لیکیج مل جاتا ہے جس کی وجہ سے دہشت گردوں کا نشانہ برابر لگ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عسکری پالیسی ہے ترکی کی اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور جبھی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ترکی میں بلکہ اس پورے خطے میں امن ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے امریکہ کردوں کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے ترکی کو کمزور کرنا چاہتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یورپ بھی یہی چاہے گا, کیونکہ ایک کمزور اور بیمار ترکی یورپ کے لیے جو ہے اتنا مسائل نہیں ہوگا. لیکن جو تجربات بتاتے ہیں, جیسے کہ ابھی سجاد صاحب نے بات کہی ہے کرنل قذافی کی کہ کس طریقے سے انہوں نے پیش گوئی کی اور وہ بڑی ثابت صحیح ہوئی, اس لیے کہ لیبیا کے ساحل سے ہر دن لوگ یعنی وہاں سے چھوڑ کر یورپ کی طرف رخ کر رہے ہیں اور وہ بوجھ بڑھ جا رہا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یورپ کی تھوڑی سی غلط پالیسی خود ان کے لیے
جان لیوا ثابت ہو جائے. جی فراست صاحب، آپ سے اس پروگرام کا آخری سوال کروں گا. آپ کیا کہیں گے جو ترکی کی اب پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے ہی جس طرح سے ماجد صاحب نے بھی بتایا کہ شام میں الجھا ہوا ہے اور پھر اب یہاں پر بھی دھماکے شروع ہو گئے ہیں، تو کس طرح کی پالیسی ترکی کو اپنانی چاہیے اور اس دوران جو مسلم اتحاد بھی بنا ہے وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، میں ایک دو باتیں جو سابقہ آپ کا سوال تھا اس حوالے سے مجھے یاد آئی. کہ آپ نے تقابل کیا تھا کہ کیا ترکی میں بھی عرب ممالک جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کی لینگویج کچھ مختلف ہے اور جو سب سے بڑا عنصر یہاں ہے، ترکی نیٹو کا رکن ہے. اور نیٹو ملکوں کے درمیان یہ ایسا سمجھوتا ہے کہ اگر کوئی رکن ملک پر کچھ یعنی آنچ آتی ہے تو دوسرے ممالک اس کی مدد کے لیے آنے کے پابند ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال روکے کی اس بات کو کہ عرب ممالک کے جیسے حالات یہاں پیدا ہوں. اور دوسری بات کہ ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال کرد ایک آپ کے ہم وطن ہیں اور انسان ہیں، آپ کے مسلمان بھائی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے ان کے مسائل دریافت کرنی چاہیے، اس حوالے سے بات چیت ہونی چاہیے اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اور دکان صاحب بڑا شوق رکھتے ہیں کہ عالم اسلام کی قیادت کریں اور فلسطین کے حوالے سے واقعی ان کا رول اچھا رہا ہے، قائدانہ رہا ہے. بالخصوص انہوں نے جو غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی تھی اور قافلے روانہ کیے تھے بڑے قدر کی نگاہ سے ان کی اس مسائل کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ کو جب فلسطینیوں کے مسائل نظر آتے ہیں اور آپ فلسطینیوں کے مسائل پر ماتم کرتے ہیں، تو آپ کیوں کردوں کے مسائل پر جو ہے نظر انداز کرتے ہیں؟ انہیں بھی اپنے بھائی سمجھیے اور ان کے مسائل حل کرنے کی سنجیدگی سے صحیح کیجیے، کیونکہ جیسا کہ ماجد صاحب نے بھی کہا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جنگوں سے مسائل کبھی حل نہیں ہو سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بات جو میں اکثر یہ دہراتا ہوں کہ یعنی ٹیررزم کو آپ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال مت کیجیے، ورنہ آپ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں. پاکستان کی مثال ہے. اور آپ اتحاد کے لیے کام کریں. اور ابھی مسلم ملکوں کے اتحاد کا آپ کے سوال کے ضمن میں ذکر ہوا تھا، تو یہ نمائندہ اتحاد بالکل ہی نہیں ہے. کئی ممالک کو اس میں پرسوپیش ہے اور اس میں پھر یعنی ایک مسئلہ کی انتشار کی ہی بات ہے. اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ حالیہ باراک اوباما نے جو اپنے صدارت کے آخری دنوں میں گزر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ترکی اور سعودی عرب کے رول کی مذمت کی تھی اس حوالے سے، اور واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ مسلکی تناؤ کو ہوا دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس بیان میں صداقت ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کو کام کرنا چاہیے کہ مسلکی اتحاد پیدا ہو اور اختلافات کو ہوا نہ دیا جائے. جی بہت بہت شکریہ فراست صاحب، سجاد صاحب اور ماجد صاحب. میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً ناظرین، جو ترکی کی صورتحال ہے، جس طرح سے وہاں پر چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ دھماکے ہوئے، تو ہماری دعا تو یہی ہے کہ اللہ محفوظ رکھے اس ملک کو، چونکہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک ایک کے بعد ایک تباہ و تاراج ہوتے گئے. اب یہاں پر ترکی کی جو قیادت ہے اس کو دور اندیشی سے کام لینا ہوگا تاکہ ترکی کو محفوظ رکھا جا سکے. اور پھر ترکی پر زائد ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ مسلم دنیا کی قیادت کا دعویٰ اگر کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے اور جو تنازعات یہاں پر بنے ہوئے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنائے تاکہ مزید تباہی سے عالم اسلام کو، مسلم دنیا کو اور انسانیت کو بچایا جا سکے. اسی کے ساتھ ہمارا خصوصی پروگرام مباحثہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.